औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिस्र रेहान बिन वलीद ने सल्तनत मिस्र की वज़ारत आपको दे दी। पहले इस ओहदे पर बीबी ज़ुलेखा का खामद था जिसने आपको ख़रीदा था। आखिर बादशाह मिस्र आपके हाथ पर ईमान लाया। इब्ने इसहाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आपको ख़रीदने वाले का नाम अतगर था। ये उन्हीं दिनों में इंतकाल कर गया। दायरतुल मारुफ है कि बादशाह ने बग़ैर तख्त शाही के सब काम हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के सुपुर्द कर दिए और अपनी उंगली से अंगूठी निकाल कर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की उंगली पर पहना दी। इस वक्त आपकी उम्र मुबारक 30 साल थी। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने सब इंतज़ाम शुरू कर दिया और मिस्र की सरज़मीन पर हाकिम हो गए। हज़रत फ़ज़ल बिन अयास रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अज़ीज़ की बीवी रास्ते में खड़ी थी। इधर से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की सवारी निकली तो बेसाख्ता बीवी के मुंह से ये बात निकली कि अल्हम्दुलिल्लाह, शाने खुदा पे कुर्बान जाएं कि जिसने अपनी फरमाबरदारी की वजह से ग़ुलामों को बादशाह कर दिया और नाफरमानी की वजह से बादशाहों को ग़ुलाम बना दिया। इसके बाद बादशाह ने अज़ीज़ की जोज़ा राइल, जिसको ज़ुलेखा कहते हैं, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से निकाह कर दिया। जब आप उनसे मिले तो फरमाया, कहो क्या ये तुम्हारे इस इरादे से बेहतर नहीं? इन्होंने जवाब दिया, ए सादिक, मुझे मलामत न कीजिए। कहते हैं कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने इन्हें कवारी पाया। फिर उनके बतन मुबारक से 2 लड़के हुए जिनके नाम अफ़राहीम और मंशा था। अफ़राहीम के हानून पैदा हुए जो हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम के वालिद थे और एक साहबजादी हुई जिसका नाम रहमत था जो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी थी। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने 7 साल तक तो वज़ीर की हैसियत से गल्ला अनाज जमा किया। जब कहत आम फैल गया और कैनान वगैरह तक कहत का असर जा पहुँचा तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हर बैरूनी आदमी को 1 ऊँट का बोझ गल्ला अनायत करते और ख़ुद और लश्कर वगैरह सिर्फ़ एक ही बार दोपहर के वक्त 1 आधा निवाला खा लेते और अहले मिस्र को पेट भर कर खिलाते। और जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई मिस्र में पहुँचे तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने इनको पहचान लिया और वो ना पहचानते थे। वजाअ इख्वतु यूसुफ़ फ़दख़लू अलैहि फ़अरफ़हुम वहुम लहू मुनकिरून। और यूसुफ़ के भाई आए, बस यूसुफ़ के पास गए तो इसने इन्हें पहचान लिया और इन्होंने इसको ना पहचाना। जब बरादरान यूसुफ़ अलैहिस्सलाम वालिद की इजाज़त से मिस्र पहुँचे तो आपने बेक निगाह इनको पहचान लिया और इनमें से किसी ने भी आपको ना पहचाना क्योंकि आप इनसे बचपन में जुदा हुए थे और इन्होंने सौदागरों के यहाँ फ़रोख्त कर दिया था। इनके तो वहमो गमान में भी ये बात ना आ सकती थी कि वो बच्चा जिसे ग़ुलामी की हालत में बेच दिया आज वो अज़ीज़े मिस्र कैसे बन सकता है। इधर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने तर्ज़ गुफ्तगू भी इस अंदाज से की कि तुम कहाँ के रहने वाले हो और मेरे मुल्क में कैसे आ गए हो। इन्होंने कहा कि हमने सुना है कि आप गल्ला अता फरमाते हैं। आपने फरमाया, मुझे शक है कहीं तुम जासूस तो नहीं। और इन्होंने जवाब दिया कि हम जासूस नहीं हैं, हम कैनान के रहने वाले हैं और हमारे वालिद साहब याकूब नबी हैं। हमारे बाप दादे मनाजिले शनास मौजज़ा ज़िबाउल्लाह और अज़माइश खलीलुल्लाह आपकी सीमा मुबारक में पहुँची होगी और हमारा बाप रफ़ीउल क़दर नस्ल इब्राहीम खलीलुल्लाह से और लक़ब इसराइल है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारा वालिद ज़िंदा है? कहा, अभी तक तो हमारे वालिद साहिब हयात हैं। फरमाया, तुम सब कितने भाई हो? कहा, हम 12 भाई थे। एक निहायत खूबसूरत जो नबूवत के लायक था एक दिन हमारे साथ जंगल के तमाशा गोह में गया। हमसे गायब हुआ तो भेड़िया इसको ले गया। जब बाप को खबर हुई, रज़ा बरक़ज़ा होकर गोशागिरी इख्तियार की और इसके हकीकी भाई को अपने हजूर में रखकर गम से तसल्ली हासिल करता है। बरादरान यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जिस वक्त पहुँचे थे इस वक्त यूसुफ़ अलैहिस्सलाम इज़्ज़त और अज़मत पर थे। बादशाहों का लिबास पहने हुए तो
ہاتھوں کو تلائی گردن مبارک میں ڈالا تھا۔ بھائیوں کے خواب و خیال میں بھی یہ نہ تھا کہ یہ یوسف علیہ السلام ہے۔ بہرحال تمام حالات معلوم کرنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے حکم دیا کہ ان کو سرکاری مہمان سمجھا جائے۔ پھر ان کے برتن غلے سے بھر دیے اور ان کو تیار کیا۔ جتنا غلہ ان کے جانور اٹھا سکتے تھے بوریوں میں بھر دیا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ دوبارہ پھر اپنے بھائی بنیامین کو بھی ساتھ لاؤ۔ تم نہیں دیکھتے کہ میں نے تمہاری کیسی خاطر تواضع کی ہے؟ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے کہا کہ اگر تم بنیامین کو نہیں لاؤ گے تو میری طرف سے تم کو غلہ بالکل نہ ملے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے ان کو لالچ دیا، پھر ڈرایا دھمکایا کہ کسی طرح یہ بھائی کو ساتھ لائیں۔ بھائیوں نے کہا ہماری پوری کوشش ہوگی کہ والد صاحب اس کو اجازت دیں اور ہم آپ کے پاس اس کو حاضر کر دیں۔ جب کوچ کی تیاری ہونے لگی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے نوکروں کو اشارہ کیا کہ ان کا اسباب جس کے اغوث انہوں نے غلہ خریدا ہے وہ بھی انہیں اسی خوبصورتی سے واپس کر دو کہ انہیں معلوم تک نہ ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو خیال ہوا کہ والد اور بھائیوں سے غلے کی قیمت نہ لینا چاہیے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گھر میں اناج کھولیں گے تو ہماری چیز کو دیکھ کر پھر واپس لائیں گے۔ اس بہانے سے بھائی سے ملاقات بھی ہو جائے گی۔ جب یہ قافلہ کینان پہنچا تو انہوں نے اپنی تمام بات والد کو سنائی اور عرض کی کہ ولی مصر نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ اس وقت تک میرے پاس نہ آنا جب تک اپنے سوتیلے بھائی بنیامین کو ساتھ نہ لے آؤ۔ اس لیے آپ سے التجا ہے کہ چھوٹے بھائی کو ہمارے ساتھ روانہ کر دو۔ ہم اس کی نگہبانی اور حفاظت کرتے رہیں گے اور اس طرح ایک اونٹ کا بوجھ غلہ بھی زیادہ لائیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم پر ایسا ہی اعتماد کروں گا جس طرح اس کے بھائی یوسف کے بارے میں کر چکا ہوں۔ تمہاری کیا حفاظت ہے؟ خدا تعالیٰ ہی سب سے بہتر حفاظت کرنے والا ہے اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اس گفتگو سے فارغ ہو کر انہوں نے اپنا سامان کھولنا شروع کیا اور دیکھا کہ ان کی پونجی بھی واپس کر دی گئی ہے۔ یہ دیکھ کر پھر کہنے لگے اے ابا جان، ہمیں اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ دیکھیں غلہ بھی ملا اور ہماری پونجی جیسی تھی ویسی ہی لوٹا دی گئی۔ اس نے تو ہم سے قیمت بھی نہ لی۔ اب ہمیں اجازت ہو کہ ہم بھائی کو ہمراہ لے کر دوبارہ اس کے پاس جائیں اور گھر والوں کے لیے غلہ بھی لائیں اور ولی مصر سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کریں۔ روایت ہے کہ برادران یوسف اور حضرت یعقوب علیہ السلام پونجی کو دیکھ کر ڈر گئے تھے کہ نامعلوم اب کیا نئی آفت آنے والی ہے، مگر واقعات کی ترتیب اور حضرت یوسف علیہ السلام کے طرز عمل کے پیش نظر، جس کا توریت اور قرآن مجید میں یکساں طور پر ذکر کیا گیا ہے، یہی درست ہے کہ برادران یوسف خود اپنے ہاتھ سے غلے کی قیمت ادا کر چکے تھے۔ اس لین دین کے بعد قافلہ روانہ ہوا۔ پھر ہر بھائی کے غلے میں سے الگ الگ اس کی قیمت کی واپسی ہر عقل مند کے لیے رہنمائی کرتی ہے کہ جس طرح ولی مصر نے دوران قیام مصر ہمارا اعزاز کیا ہے، اسی طرح یہ پونجی بھی واپس کر دی، اور منت اور احسان سے بچنے کے لیے اس کا اظہار بھی مناسب نہ سمجھا۔ بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہرگز بنیامین کو تمہارے ساتھ روانہ نہ کروں گا جب تک تم اللہ کے نام پر عہد نہ کرو گے، وہ یہ کہ جب تک ہم سب کے سب گھیر نہ لیں گے تو ہم ضرور اس کو آپ کے پاس صحیح سلامت لائیں گے۔ پھر جب سب نے متفق ہو کر والد کے روبرو پختہ عہد کر لیا اور آپ کو ہر طرح اطمینان دلایا تو تب آپ نے فرمایا کہ یہ سب محض اسباب ظاہری پر ہے، ورنہ کیا تم اور کیا تمہاری حفاظت اور کیا ہم اور کیا ہمارا عہد، ہم سب اس معاملے کو اللہ کی نگہبانی میں دینا چاہتے ہیں۔ اور فرمایا اللہ علی ما نقول وکیل، ہم نے جو قول و اقرار کیا ہے اس پر اللہ نگہبان ہے۔ اس عہد و پیمان کے بعد برادران یوسف علیہ السلام کا قافلہ دوبارہ مصر کو روانہ ہوا۔
اور بنیامین بھی ہمراہ ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کچھ میوے اور روغن اور شہد اور گرم مسالہ ہدیہ کے طور پر دیے۔ والد نے رخصت کرتے وقت روتے ہوئے نصیحت فرمائی، جس کا قرآن مجید میں ان الفاظ کے ساتھ ذکر ہے۔ فرمانے لگے، اے میرے بیٹوں، تم سب ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، بلکہ الگ الگ دروازوں سے جدا جدا داخل ہونا۔ میں خدا کی طرف سے آنے والی کسی چیز کو تم سے نہیں ٹال سکتا، صرف حکم اللہ ہی کا ہے۔ میرا کامل بھروسہ اس پر ہے، اور ہر بھروسہ کرنے والے کو اس پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ میں نے جو کچھ کہا ہے وہ احتیاطی تدابیر کے طور پر ہے، اور یقینی بات اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے آنسو بہائے اور دعاؤں اور نیک نصیحت کے ساتھ اپنے بیٹوں کو رخصت فرمایا۔ کیونکہ آپ کے تمام بیٹے طاقتور اور جوان تھے، اس لیے نظر بد سے بچنے کے لیے یہ تدبیر بطور نصیحت فرما دی کہ تم الگ الگ دروازے سے داخل ہونا، اس لیے کہ نظر بد حق ہے، یہ گھوڑے سوار کو بھی گرا دیتی ہے۔ یہاں تک کہ قضائے الہی کا تعلق ہے، اس سے کوئی نہیں روک سکتا، اللہ کا ارادہ پورا ہو کر رہتا ہے۔ چنانچہ بیٹے اپنے والد کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے مصر میں الگ الگ دروازوں سے داخل ہوئے۔ ابن کثیر سے نقل ہے کہ برادران یوسف علیہ السلام نے اپنے والد بزرگوار سے درخواست لکھوائی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دستار جو تبرگہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس تھی، وہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے بطور ہدیہ اپنے بیٹوں کے ہاتھ روانہ کر دی۔ تمام بھائی والد صاحب کی وصیت کے مطابق الگ الگ دروازوں سے داخل ہو کر مہمان سرائی میں جہاں حضرت شامون تھے پہنچے، اور رات گزارنے کے بعد صبح کو عزیز مصر کے دربار میں حاضر ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو خبر ہوئی کہ وہ عبرانی مہمان آئے ہوئے ہیں، تو آپ نے ان کا استقبال کیا۔ انہوں نے والد بزرگوار کا تحفہ دستار اور درخواست خدمت میں پیش کی، اور آپ علیہ السلام نے اپنے نوکروں سے فرمایا کہ ان کی خوب عزت و خاطر مدارت کرو۔ پھر یوسف علیہ السلام نے ابا جان کی تمام حالات معلوم کر لیے۔ جب کھانے کا وقت ہوا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک ایک دسترخوان پر دو دو بھائی بیٹھو۔ سب بھائی دو دو ہو کر بیٹھ گئے، بنیامین اکیلا رہ گیا۔ ایک خوان بنیامین کے آگے رکھا گیا تو وہ اب دیدہ ہو گئے۔ یہ سب کچھ حضرت یوسف علیہ السلام پردے کے پیچھے سے دیکھ رہے تھے۔ آپ شفقت برداری سے بیتاب ہو گئے، اور بنیامین کو اندر اپنے پاس بلا لیا اور ان کو تسلی دی اور فرمایا کہ میں تیرے گمشدہ بھائی یوسف کی جگہ ہوں۔ بنیامین نے کہا کہ آپ کا مرتبہ تو عالی ہے، لیکن اگر عزیز کی نسبت ابراہیمی ہوتی تو تب یہ حسرت مٹ سکتی تھی۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا تعارف کرایا اور فرمایا کہ یہ راز بھائیوں سے پوشیدہ رہے جب تک یہ اپنی غلطی کا اقرار نہ کر لیں۔ بنیامین کہنے لگے کہ میں اب مصر سے باہر ہرگز نہ جاؤں گا، اب تو میں آپ کی لمحہ بھر جدائی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ تو ریت میں ہے کہ جب بھائیوں نے والد صاحب کا رکا اور دستار مبارک حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں پیش کی، تو آپ نے بھائیوں کی بڑی خاطر مدارت کی اور نوکروں سے فرمایا کہ ان کو شاہی مہمان خانہ میں اتاریں اور ان کے لیے پرتکلف دعوت کا سامان کریں۔ چند روز قیام کرنے کے بعد جب رخصت ہونے لگے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ ان کے اونٹوں کو اتنا لاد دو جتنا وہ اٹھا سکیں، اور ساتھ ہی بنیامین کو روکنے کے لیے کوئی ہیلا بھی تلاش کرتے رہے، اور اپنے ہوشیار ملازموں کو ارشاد فرمایا کہ چھپکے سے شاہی پیالہ بنیامین کے سامان میں رکھ دو۔ یہ نیا حادثہ سن کر برادران یوسف سختہ میں آ گئے اور کہنے لگے کہ تم ہمیں اچھی طرح جان چکے ہو اور ہماری عادات اور خصائل سے بھی واقف ہو چکے ہو۔ ہم فساد برپا کرنے والے نہیں کہ دوسرے ملک میں آ کر بھی چوریاں کرتے پھریں۔ شاہی ملازموں نے کہا کہ اگر تم جھوٹے ثابت ہو گئے تو پھر کیا کرو گے؟ تو کہنے لگے، دینی ابراہیمی کے مطابق اس کی سزا یہ ہے کہ چور کو اس کے سپرد کر دیا جائے جس کا مال چرایا ہے۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے،
اور بنیامین کے اسباب سے پیالہ برآمد کر لیا گیا، اور تلاشی بھی اس طرح لی گئی کہ بنیامین کا سامان درمیان میں رکھا گیا۔ پہلے دوسرے بھائی کے سامان کی تلاشی لی گئی، درمیان میں حضرت بنیامین کے سامان کی تلاشی لی گئی تاکہ کسی کو اس بارے میں شک نہ ہو۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو روکنے کا حکم صادر فرمایا۔ یہ وہ تدبیر تھی جو جناب باری تعالیٰ نے آپ کو سکھائی، اور کیونکہ تمام بھائی متفقہ طور پر خود ہی فیصلہ کر چکے تھے، اس لیے آپ نے انہی کا فیصلہ یہاں صادر فرمایا۔ جب بنیامین پر چوری ثابت ہو گئی تو غصے میں آ کر کہنے لگے کہ اس کا بھائی بھی چور تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایک بڑی بہن تھی جن کے پاس اپنے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کا ایک کمر بند تھا۔ کمر بند خاندان کے بڑے آدمی کے پاس رہا کرتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام ابتدا ہی سے ان پھوپھی صاحبہ کی پرورش میں رہے تھے۔ انہیں حضرت یوسف علیہ السلام سے بے انتہا محبت تھی۔ جب آپ بڑے ہو گئے تو والد صاحب نے آپ کو لے جانا چاہا، مگر ہمشیرہ نے آپ کی جدائی کو ناقابل برداشت بیان کرتے ہوئے بھیجنے سے انکار کر دیا، اور ادھر والد صاحب کا اشتیاق بھی حد سے گزر چکا تھا۔ ہمشیرہ کہنے لگی کہ کچھ دنوں کے لیے چھوڑ دو، پھر لے جانا۔ اسی سنا میں انہوں نے وہی کمر بند حضرت یوسف علیہ السلام کے کپڑوں میں چھپا دیا۔ پھر اس کی تلاش میں سارا گھر چھان مارا لیکن نہ ملا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو خبر ہوئی تو آپ کو ملت ابراہیمی کے مطابق 1 سال کے لیے پھوپھی کی تحویل میں دے دیا۔ اسی طرح پھوپھی نے اپنا شوق پورا کیا۔ پھر پھوپھی کے انتقال کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام آپ کو گھر لے آئے تو بھائیوں نے غصے میں آ کر اس واقعہ کو بھی چوری قرار دیتے ہوئے بطور طعنہ کہا کہ اس کا بھائی بھی چوری کر چکا ہے، جس کے جواب میں چپکے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے دل میں فرمایا کہ تم بڑے خانہ خراب ہو، اس کے بھائی کی چوری کا حال اللہ خوب جانتا ہے۔ اس طرح بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے روبرو آپ پر چوری کا الزام لگایا، لیکن آپ نے اس کو ضبط کیا اور اس راز کو افشا نہ ہونے دیا۔ جب بھائیوں کو والد صاحب کا عہد و پیمان یاد آیا تو آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ کس طرح منت و خوشامد کر کے بنیامین کو حاصل کیا جائے۔ چنانچہ تمام بھائی عزیز مصر کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ ہمارے والد صاحب بہت ضعیف ہیں، ان کو پہلے بھائی کا بھی بے حد صدمہ ہے اور وہ بنیامین کو آنکھوں سے دور نہیں کر سکتے۔ آپ ان پر رحم کیجئے، آپ ہم میں سے ایک کو روک لیجئے، یہ بھی آپ کی بہت بڑی مہربانی ہوگی۔ عزیز مصر نے جواب دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس طرح کرنے سے تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ جب اس بات سے بھی ناکام ہو گئے تو آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ بنیامین کے بغیر والد کے سامنے تو ہرگز نہیں جا سکتے، کوئی تدبیر کرنی چاہیے۔ پہلے بھی ہم سخت خطا کاری کر چکے ہیں، اور والد کے سامنے کیسے جائیں گے اور کیا جواب دیں گے؟ جب بنیامین کے پاس سے ہی شاہی مال برآمد ہوا اور ان کے اپنے اقرار کے مطابق وہ شاہی قیدی ٹھہر چکے تھے، اور ساتھ ہی بنیامین پر غصہ ہوئے اور کہنے لگے یہ کیا کیا، اور کہا کہ باپ ہمارا روحانیوں کا امین اور آسمانیوں کا ہمنشین ہے، تجھے شرم نہ آئی یہ تو نے کیا کیا؟ بنیامین نے قسم کھا کر کہا کہ مجھے بالکل اس بات کی خبر نہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ اگر تو نے یہ کام نہیں کیا تو تیرے سامان سے کیسے نکلا؟ بنیامین نے کہا کہ یہ پیالہ اس نے رکھا ہوگا جس نے تمہارے سامان میں تمہاری پونجی رکھی تھی۔ اور جب یہ لوگ مایوس ہو گئے تو الگ بیٹھ کر آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ بڑے بھائی نے کہا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے والد نے اللہ کی قسم کہلوائی، اور اس سے پہلے بھی تم یوسف کے بارے میں ایک سخت کوتاہی کر چکے ہو؟ میں یہاں سے ہرگز نہیں ہٹوں گا یہاں تک کہ میرے والد اجازت نہ دے دیں، یا خدا میرے لیے کوئی فیصلہ نہ کر دے، وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تم سب والد کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ بے شک تیرے بیٹے نے چوری کی، اور ہم نے جو دیکھا وہ بیان کرتے ہیں، کسی پوشیدہ امر کے ہم نگہبان نہیں۔
آپ اس بستی کے لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں جس میں ہم تھے، اور ان قافلے والوں سے بھی پوچھ سکتے ہیں جن کے ساتھ ہم آئے ہیں، اور یقیناً ہم بالکل سچ کہتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ان کی باتوں پر کب یقین کرنے والے تھے؟ آخر یہ وہی تھے جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو آگ سے لے جا کر کنویں میں ڈالا اور ایک بکری ذبح کر کے اس کے خون سے یوسف علیہ السلام کا کرتا رنگین کر کے ابا کے آگے پیش کیا کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا۔ باقی کا واقعہ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ اسی کے ساتھ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔